बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर असलम परवेज। तो आज हम खास वजह है, आज पाकिस्तान में बजट पेश हुआ है, बजट 2023। आप सब एक्साइटिंग हो गए कि बजट आया है। और ये जो पाकिस्तान का बजट आया है, ये इसहाक डार का सबसे अहम तरीन बजट था, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो पोजीशन पे, उसके बाद ये इन्होंने जो बजट पेश किया है, ये काफी टफ बजट था। और इस बजट के हवाले से मैं कुछ तफसील बताता चलूँ आपके सामने। ये बजट तकरीबन 14,460 रुपए का ये हदफ तजवीज किया गया है इस बजट में। और इस बजट में जो तरक्की का टारगेट रखा गया है, वो तकरीबन 3.5% रखा गया है। और हुकूमत ने जो महंगाई का जो सबसे मेन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, इसमें 21% इसका टारगेट रखा है हुकूमत पाकिस्तान ने। और जबकि टैक्स का हदफ 7,640 से बढ़ाकर 9,002 अरब रुपए कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, और सरकारी मुलाजिम की जो तनख्वाह है, वो 35% उसमें इजाफा किया गया है। तो इट्स अ गुड साइन। जो सरकारी मुलाजिम हमें देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस बजट में सरकारी मुलाजिमिन के लिए 35% इजाफा किया गया है। और पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। तो इन सब के लिए बहुत अच्छा हदफ है हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि ये एक सरकारी मुलाजिम के लिए एक तोहफा के तौर पे ये बजट पेश हुआ है। तो आई थिंक के लोग खुश भी होंगे। लेकिन नाज़रीन, इस जो ये हमारा हमारा बजट पेश हुआ है, इसके बाद इन्फ्लेशन कितनी बढ़ती है, और ये जो सबसे अहम डिस्कशन डिस्कशन जो की जा रही है, कि ये बजट जो है, ये बजट आईएमएफ की बुनियाद पर किया गया है, आईएमएफ से पूछकर किया गया है, या बिना पूछे ये काम हुआ है। तो इसमें हम सर असम परवेज से पूछेंगे कि इसमें कितना इंटरफेयर है सर आईएमएफ का, और आईएमएफ इस बजट से खुश है या वो ना खुश है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया हसन। आईएमएफ दरअसल बजट और जितने भी मामलात को, तरक्की मामलात या जितने भी पैसे के मामलात को अगर आप डील करेंगे, उसमें जरूरी है कि आईएमएफ की रजामंदी हो। अगर मंजूरी ना भी हो, उसकी रजामंदी हो। वजह यह है कि आईएमएफ के आईएमएफ का एक अपना एक चार्ट है। यानी वो ये बताता है कि किसको सब्सिडी मिलना चाहिए, किसको सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, चीजों को कितना महंगा करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी को कितना क्रिएट करो, किस कदर आप चीजों को इम्पोर्ट, बाहर से चीजों को कितना पाकिस्तान में इम्पोर्ट करो। उसके अलावा एक्सटर्नली आईएमएफ का यह भी काम होता है कि जो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ आपका एग्रीमेंट होता है फाइनेंशियली, वो एग्रीमेंट पे उस वक्त तक अमल नहीं वो मुल्क करेगा जब तक के सिग्नल क्लियर, यानी ग्रीन सिग्नल आईएमएफ की तरफ से ना इशू किया जाए। जब आईएमएफ अगर सिग्नल दे देता है, तब बाहर के मुल्क के लोग जो हैं, जो कंपनियां हैं, जो ममालिक हैं, जो सरबराहान हैं, वो फिर आपके साथ ताउन करते हैं। ये जो आपने बात की कि महंगाई के ऊपर 21% कैसे ये कर पाएंगे, क्या 21% छूट है या 21% इजाफा कर रहे हैं, क्या क्या है? सर, ये इसमें हसन, टारगेट रखा है 21% महंगाई क्या का। है? 21% इजाफा करेंगे। इजाफा इंक्रीज करेंगे करेंगे। इन्फ्लेशन को 21%। जब 21% इजाफा करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि फिर सारी चीजों में किस कदर महंगाई और बढ़ जाएगी। 21% किसी चीज की कीमत में अगर इजाफा कर दिया जाए, तो चीजें तो और महंगी हो जाएंगी। उसी तरह आप बात कर रहे हैं कि तरक्याती फंड के ऊपर इन्होंने 3.5% ये लगाना है। पैसा कहाँ है इनके पास? इनके अपने पास तो पैसे ही नहीं है। उसी तरह आप बता रहे हैं कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में
35% کا اضافہ کیا جائے گا. اعلان ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے. پینشن میں کہا جاتا ہے کہ 17.5 یعنی 17.5% پینشنرز کو بینیفٹس ملیں گے. یہ 35% اور 17% کتنا ہو گیا بھائی؟ 48%. یہ 48% آپ کے پاس فنڈ کتنا ہے؟ پچھلے مرتبہ ایف بی آر نے ایک چارٹ ایشو کیا تھا، ایک سرکولر ایشو کیا تھا، جس میں یہ بتایا تھا کہ پہلے سے کم اس مرتبہ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں. جتنا آپ کے پاس ٹیکس آتا ہے قریب قریب اتنا ہی آپ کا خرچ ہے. علاوہ اس کے یہ تنخواہ. کتنے ٹوٹل ملازمین ہیں؟ لاکھوں ملازمین ہیں. لاکھوں ملازمین کو آپ نے 47%، 46%، 47% ان کی تنخواہوں میں اگر اضافہ کرتے، یعنی 35% جو سرکار کے ملازمین ہیں وہ، 17.5% جو پینشنر ہیں وہ، اس طرح سے 47-48% تو اضافہ کیا جائے گا ٹوٹل امپلائیز کے تنخواہ میں. جو برڈن ہے امپلائر کے اوپر، یعنی امپلائر جو ہے وہ کون ہے؟ سرکاری. اچھا، اب جب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، پاکستان میں زیادہ تر نیم سرکاری ملازمین ہیں. جیسے آپ کے شہر کی آبادی 4.5 کروڑ کی ہے. ٹوٹل پاکستان کی آبادی، اصل میں آبادی تقریباً 25 کروڑ کی ہے. اب یہ 25 کروڑ مہنگائی کا سامنا کریں گے. کتنا پرسنٹ مہنگائی کا سامنا کریں گے؟ 21% مزید. یعنی ابھی آپ کے پاس مور دین 50% مہنگائی ہو چکی ہے. یہ میں بہت کم بول رہا ہوں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. اس کے اوپر آپ نے اگر 21% مزید مہنگا کر دیا، اب آپ تنخواہ بڑھاتے رہیں سرکاری ملازمین میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پی ٹی سی ایل اب سرکاری نہیں ہے. یہ وابدہ سرکاری ہے لیکن کے ای ایس سی سرکاری نہیں ہے. اسی طرح ٹی این ٹی اب پی ٹی سی ایل سرکاری نہیں ہے. اس کی اے ٹی این ٹی جو ہے، اتھارٹی جو ہے، اے ٹی این ٹی جس کے تحت آپ کو انٹرنیٹ ایشو کیے جاتے ہیں، وہ سرکاری ہے. اس کے تو ملازمین بہت کم رہ گئے. ڈاکخانہ ابھی ہے آپ کے پاس، ریلوے ابھی ہے آپ کے پاس، اسٹیل مل ختم ہو چکا ہے تقریباً. اب پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں حسن زن کے ساتھ، اچھی بات ہے. ڈار صاحب نے ڈالر لے کر کے آنے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے لے کر آ گئے ہوں کہ انہوں نے یہ 48% لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے. اچھی بات ہے. مگر آئی ایم ایف کے منظوری کے بغیر، آئی ایم ایف کی رضامندی کے بغیر، دو بات الگ الگ خواتین و حضرات آپ سمجھ لیں. ایک ہے منظوری اور ایک ہے رضامندی. رضامندی میں منظوری نہیں ہے اور منظوری میں رضامندی نہیں ہے. اس وقت جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ کو آپ فلفل نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے سب سے پہلے آپ کے اوپر شرط یہ لگائی ہے کہ جتنے بھی مرات یافتہ سرکاری افسران ہیں ان کی مرات کو ختم کر دیا جائے اور وہ سبسڈی جو ہے عوام کو دیا جائے. یہ بات بتاتے نہیں ہیں. یہ جو ان لوگوں کو جن کی تنخواہیں بہت زیادہ ہے لیکن بجلی فری، گیس فری، پیٹرول فری، ملازمین فری، رہائش فری، مالی فری، مال فری، سب کچھ فری ہے اور تنخواہ ان کی مکمل 100% ان کے جیب میں. آئی ایم ایف نے ایک شرط لگائی ہے کہ ان لوگوں کی جو سبسڈی ہے، ان کو جو مراد دی جا رہی ہے، ان کو جو رعایت دی گئی ہے، وہ رعایت کو لے کر کے عوام کو دیا جائے. عوام کو دیا جائے کا مطلب عوامی اداروں کو اسٹیبلش کیا جائے. جیسے عوامی ادارے میں سڑک ہے، آپ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، آپ کے بجلی کا نظام ہے جس سے ملک چلتا ہے.
اگر آپ کی فیکٹریوں میں آپ بتائیے بجلی نہیں ہے اور گیس نہیں ہے، کیا آپ فیکٹری کو رن کر پائیں گے؟ آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، کیا آپ بجلی اور گیس کے بغیر کوئی بھی ادارے کو رن کر پائیں گے؟ تو آئی ایم ایف آپ کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ جتنے بھی ایسے معاملات ہیں، جیسے اسٹیل مل کو آپ کو میں ایک اور بڑی عجیب سی افسوسناک خبر دوں کہ اسٹیل میل سے زیادہ، یعنی دو دو ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں پیسے بہت زیادہ ہیں، ایک لوہا اور ایک مٹی۔ لوہا کا مطلب یہ ہے اسٹیل مل، مٹی کا مطلب یہ جو ریل اسٹیٹ کے کام، کنسٹرکشن کے کام، جس میں آپ کے ملک صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کی خاص رحمتیں، آسمان سے دروازے کھل گئے ان کے اوپر، اور ارب خرب ترب پتی، یعنی پتی پتی چھوڑ دیں، اب ختم ہو گئے، پتیوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے، وہ پتی کو چائے پتی بنا دی، اس قدر اب ان کے پاس دولت، چونکہ مٹی میں پیسے اور لوہے میں پیسے۔ پاکستان کا جو اسٹیل مل کو ختم کرنے کی وجہ، ان لوگوں کے اپنے ذاتی جو اسٹیل ملز ہے اس کو انہوں نے فروغ دیا اور سرکاری اسٹیل مل کو ختم کر دیا۔ ایئر لائن دنیا میں آمدنی دیتی ہے، ان کی ذاتی ایئر لائن ترقی کر رہی ہے، آپ کی پی آئی اے ختم ہوگی۔ تو آئی ایم ایف ان باتوں کو زور دیتا ہے کہ جہاں سے پیسہ گورنمنٹ کے پاس آئے، تاکہ گورنمنٹ آپ کو، آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے، جو آپ آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، ایشین بینک کو اور دیگر نجی بینکوں سے جو آپ نے پیسے لیے ہیں، یعنی لوکل پیسے بورو کیا، لوکل پیسے آپ نے بورو کیا ہے، انٹرنیشنل بینکوں سے آپ نے پیسے لیے ہیں، تو ان پیسوں کو آپ کیسے لوٹائیں گے جب تک کہ آپ کے ادارے منافع بخش نہ ہو؟ اور وہ کن اداروں کی بات کرتے ہیں؟ ایجوکیشن، کیا ایجوکیشن، آئی ایم ایف ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ موجودہ ترقی کے لیے جس قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جس قسم کی ضرورت ہے، جس قسم کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ وہ ریکوائرڈ فلفل کریں۔ آج کا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک لوگوں کو تعلیم جو دیں وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو دیں۔ کیا ہمارے، آپ خود ایک انجینئر ہیں، آپ بتائیے کہاں پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی آپ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو اسکول نرسری سے لے کر کے یونیورسٹی تک تعلیم دی جا رہی ہو؟ تو آئی ایم ایف کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور آئی ایم ایف کی دوسری ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ہم پیسہ دیں گے، لوٹائے گا کون؟ چونکہ جب تک اسٹیبلش گورنمنٹ نہ ہو، جب تک کہ عوامی گورنمنٹ نہ ہو، جب تک کہ مینڈیٹ گورنمنٹ کے پاس نہ ہو، 5 سال کی مینڈیٹ، تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اچھا، اب جو یہ بجٹ آپ نے پاس کروا لیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ جی آپ نے 3.5% ہم ترقیاتی کام پہ خرچ کریں گے، آپ نے اعلان کر دیا کہ مہنگائی کو کم، مہنگائی میں ہم 21% مہنگائی میں کمی یا اضافہ کریں گے، آپ نے اعلان کر دیا کہ سرکاری لوگوں کی تنخواہیں 35% دیں گے، ان کی 35% کا اضافہ کر دیں گے، آپ نے اعلان کر دیا کہ 17.5% جو پینشنر ہے، جن لوگوں نے سرکار کے پاس 60 سال اپنی عمر لگائی، ان کی تنخواہوں میں 17.5% کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ پیسہ آپ جب تک کمائیں گے نہیں دیں گے کیسے؟ ابھی جو آپ ایک انسٹالمنٹ دینے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ساؤتھ ایشین بینک، یہ 3 بڑے بینکس ہیں جس سے آپ نے پیسے لیے، آپ اس کے لیے بجٹ میں کہاں سے لائیں گے کہاں سے پیسے آپ؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے۔ مہنگائی کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ 21% مہنگائی کا مطلب، اگر اعلانیہ یہ 21% کہہ رہے ہیں تو غیر اعلانیہ 42% ہو جائے گی۔ یو آر رائٹ سر۔ یہ ایک آپ جو بات کی کہ ہم اتنے پیسے لائیں گے کہاں سے، اسی میں آج میں ایک کمنٹس بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص کی فیکٹری تھی، وہاں پر ایک ورکر آیا کام کرنے، اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 10 لاکھ روپے پر منتھ سیلری دیں گے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری کمپنی میں ہم جو کماتے ہیں وہ 5 لاکھ روپے، تو ہم آپ کو لیکن 10 لاکھ دیں گے۔ پھر اس بندے نے سوال کیا، اس سے کوشچن کیا کہ آپ 5 لاکھ کماتے تو آپ مجھے 10 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ اور بالکل یہی سیم سچویشن ہماری پاکستان کی ہے۔ ہمارے جو ذخائر ہے، جو ہماری وہ 7,000 ارب ہے، اور جو حجم رکھا گیا ہے بجٹ کا وہ 14,000 ہدف ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو اسی ایسے یہ کام ہوگا، ورنہ تو یہ امپاسبل ہے۔ تو سر آپ نے بالکل صحیح صحیح باتیں کی، کافی باتیں بالکل آپ صحیح بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ ڈیجیٹل نہیں تھی۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کی وہ بالکل ایک نارمل کی طرح تعلیم حاصل کی۔ چاہے ہم نرسری ٹو گریجویشن کی ہم کریں نہ، ہمیں بلڈ اپ نہیں کیا گیا پاکستان میں، ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے تھا پاکستان ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ وہ آگے بھی ان فیوچر اگر کہیں ایبروڈ بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو ابھار سکے۔ تو یہ آپ نے صحیح کہا، اور آپ کی جو باتیں آپ نے جو کہی ہیں، تو ان سب کے بعد میں آپ سے ایک اور یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ جو ہمارا بجٹ ہے تو یہ آپ کی نظر میں تو بالکل یہ عوام دوست نہیں ہے، کیونکہ عوام تو اس سے اور بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ جو مہنگائی کی انہوں نے پرسنٹ رکھا ہے وہ 21% انکریز، یعنی کہ لوگ ابھی جو پریشان ہیں مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی سے جو لوگ رو رہے ہیں ان کا برا حال ہے۔ اگر 21% مہنگائی اور انکریز ہوگی تو اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو سر آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں، حکومت کو کیا اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ ہم مہنگائی کو ڈیکریز کر سکیں، اور یہ بجٹ جو کہ میں نے کہا کہ 7,000 ارب ڈالر ہمارے پاس ہیں، 14,000 ارب ڈالر کے کیسے پاسبل ہے؟ یہ بجٹ آگے کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں حسن، جو شخص دو کا پہاڑا جانتا ہو، یعنی دو دگنا چار، دو تیا چھ، دو چوک آٹھ، دو دو اور دو چار، جو یہ گنتی جانتا ہو اس کے لیے بہت آسان ہے ایک بات کو سمجھنا کہ گورنمنٹ نے بجٹ کا اعلان کیا 2023 بجٹ۔ اس گورنمنٹ کو اس بات کا علم ہے کہ اب چند مہینے کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، بجٹ کا اس پر کوئی، ان کے صحت پر، ان کے پارٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کہ آلریڈی عوام جانتے ہیں۔ عوام کو اس بات کا علم ہے کہ اس مہنگائی کے پیچھے کن حکمرانوں کا ہاتھ ہے۔ ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، خوش نصیبی سے عوام کی خوش نصیبی ہے کہ تمام کی تمام جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز الائنس اب کر چکے ہیں، یعنی اس مہنگائی میں ایک پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس مہنگائی میں، یعنی جس کو کہتے ہیں عوام دوست بجٹ، اس میں 14 جماعتوں کی رضامندی ہے۔ اب عوام کے پاس جب یہ جائیں گے 21% مزید مہنگائی لے کر کے، پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو شخص دو کا پہاڑا جانتا ہو، جو شخص اپنے گھر کے کچن کو چلانا جانتا ہو سمپل طریقے سے، وہ یہ جانتا ہے کہ 21% خالی مہنگائی نہیں ہوگی۔ جب یہ مہنگائی سرکاری گیجٹ میں 21% مہنگائی نکلے گی تو یہ عوام تک پہنچتے پہنچتے اراؤنڈ 50% مہنگائی کا عوام کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ عوام، سیاستدان ڈرتے ہیں کس سے؟ صرف الیکشن کے موقع پہ، اس کے علاوہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اب الیکشن سر کے اوپر ہے، کوئی بھی بھلے سے کوئی کنگ پارٹی ہو، کوئی سلیب پارٹی ہو، اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام کو ایک ہی غرض ہونا چاہیے کہ 21% مہنگائی میں اضافہ کرنے کے بجائے آپ ڈالر کی قیمتوں میں کم کریں۔ ڈالر کی قیمت کو بھی کم کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس آمدنی نہیں ہے، آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں سب فیل ہے۔
جتنے بھی آپ کے پاس آپ کی جو ایف بی آر کی رپورٹ اس مرتبہ دیکھ لیجیے آپ کتنا مایوس کن کلیکشن ہوا ہے ایف بی آر کا جو فیڈرل ریونیو بورڈ کا. آپ پروونشل ریونیو بورڈ جو ہے جیسے سندھ ریونیو بورڈ, کراچی ریونیو بورڈ, آپ کے ڈسٹرکٹ کے الگ الگ ایسٹ ریونیو بورڈ, آپ اس کے بعد ان ڈائریکٹ جو ٹیکس ہوتے ہیں جیسے چیزوں کی کو جو مہنگا کیا جاتا ہے, چیزوں کی مہنگائی کے پیچھے بھی ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں, اس کو ان ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. ان ڈائریکٹ ٹیکس ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آپ ایک بات بتائیے, آپ بازار سے جا کر کوئی سودا لے کر آتے ہیں, کسی نے آپ کو رسید دیا کبھی؟ آپ سبزی لینے جائیں, گوشت لینے جائیں, کپڑا لینے جائیں, آپ کچھ بھی لینے جائیں, جیسے بینک کا آپ کو پرچی ملتا ہے نا, آپ نے اتنا پیسہ رکھا, اتنا ڈیو ہے, اتنا بیلنس ہے, آپ کو دیا جاتا ہے نا. کیا آپ کو رسیدیں ملتی ہیں؟ یعنی گورنمنٹ کے پاس ان ڈائریکٹ ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. لہذا آئی ایم ایف کو اسی بات کی شکایت ہے کہ ہر ایک چیز کو آپ سسٹم میں لے کر آؤ. آپ ایک ٹافی بھی اگر بیچتے ہو, ایک ٹافی بھی بیچتے ہو, ایک سموسا بیچتے ہو, تو سموسے والے پہ بھی لازم ہے کہ وہ حساب کتاب رکھے کہ جی جس کو سموسا دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریسیپٹ کاپی بھی دو گے کہ کتنے کا ایک سموسا ابھی آپ کے پاس حسن, کتنے کا ایک سموسا ہے؟ تقریباً 25-30 روپے. 30 روپے کا آپ کے پاس 25 روپے رسید کا. ہونا چاہیے. کیا کلو گوشت ہے گائے کا گوشت یا مرغی کا تقریباً گوشت؟ گوشت 1000 روپے ہاں, کلو گوشت پر کے جی 1000 روپے. 1000 روپے. 1000 روپے کیا آپ کے پاس رسید ملنا چاہیے. رسید ملنے کا کیا فائدہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین؟ آپ کے ریاست کو, آپ کے اسٹیٹ کو, آپ کے آرگنز کو, آپ کے اداروں کو پیسے ملتے ہیں, تبھی جا کر کے وہ ادارے رن کریں گے. اور جب رن کریں گے, آپ جس سے آپ نے قرض لیا ہے, جس سے آپ نے ادھار لیا ہے, ان لوگوں کو آپ جو قسطوں پہ دے رہے ہیں سود سمیت, وہ ادا کرنے کے قابل رہیں گی. جب نہ انڈائریکٹ آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, نہ ڈائریکٹ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, مہنگائی پہ مہنگائی کیا جا رہا ہے, اور مہنگائی کے نتیجے میں گورنمنٹ کے پاس پیسے بہت زیادہ 10% ریسیو گورنمنٹ کر پا رہی ہے, 90% چھلنی ہے, چھلنی وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, کیونکہ تھرو انڈائریکٹ پیسے ہی سے جنریٹ کر سکتی ہے ہماری گورنمنٹ. اور اس لیے گورنمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو الیکشن کا نتیجہ معلوم ہے, ان کو معلوم ہے اپنا انجام. یقیناً سندھ میں کچھ پازیٹو چیزیں ہیں, اس لیے کہ سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے پچھلے 1970 سے, یعنی 53 سال سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے آن آف کرتے ہوئے. ماشاء اللہ کے دور میں خالی گیپ رہا, ورنہ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت رہی سندھ میں. تو سندھ والوں کو اس بات, سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو اس بات کی فکر ہوگی. لیکن یہ جو عوام دوست بجٹ 2023 ریلیز ہوا ہے, ڈار صاحب نے کیا ہے, یہ فیڈرل کا کیا ہے, ابھی پروونس کا ہونا باقی ہے, سپلیمنٹری بھی آنا باقی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے خزانے میں پیسہ, اس کے باوجود ڈار صاحب کی ہمت ہے کہ انہوں نے بجٹ کا اعلان کر دیا, ورنہ اس بات کو بھی کیا جا سکتا تھا. تجزیہ نگار اور ہم جیسے لوگ اس بات کو بھی کہتے تھے کہ یہ جو بجٹ ہے ضروری نہیں کہ آپ جون میں پیش کریں. سپریم کورٹ نے بھی اس سلسلے میں ایک وربل ٹاک کیا تھا کہ ضروری نہیں آپ جون میں کریں, آپ جولائی میں بھی کر سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں جون میں کریں, آپ مئی اور اپریل میں بھی کر سکتے تھے. یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس میں تبدیل نہیں کر سکیں گے. ہاں, اس وقت آپ نہیں کر سکتے اگر ورلڈ بینک کی منظوری کے ساتھ آپ بجٹ پیش کرتے, چونکہ اس کی ایک کاپی آئی ایم ایف کو دیتے. آئی ایم ایف کا مطلب
मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक कमेटी होती है, एक बैंक है, एक इनका सिस्टम है जो आपको मॉनिटर करता है, मॉनिटर करेगा। तो अब जब आपने उसकी मर्जी के बगैर किया है तो सिर्फ इसलिए किया है कि आपको इस बात का इल्म है कि अब इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए आएगी इंशाल्लाह ताला, उसको नहीं हटाया जाएगा और वो जिम्मेदार होगी बजट का, और बजट का ऐलान करने की भी हक और अख्तियार रखती है सिर्फ वही जो अवाम की गवर्नमेंट हो। ये भी अवाम की गवर्नमेंट है, लेकिन ये 5 साल अपनी म्याद पूरी नहीं करेगी। कोशिश इनकी अगर होती है कि 1 साल और हम बढ़ा दें, तब एक अलग सी बात है। जी हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग ओपिनियन। तो सर, तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो काफी अहम टॉपिक के हवाले से थी कि ये जो बजट पेश हुआ है इसके बाद क्या होने वाला है। जैसा कि सर ने बताया कि इन्फ्लेशन 21% इंक्रीज होगी, तो आप सब सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। अच्छा, इसके बाद में एक और बात ऐड करता चलूं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो प्राइवेट में जॉब करते, कहीं भी जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी है वो बेसिक की जितनी वो होनी चाहिए वो 32% है, यानी एक मजदूर की सैलरी 25,000 रुपये होगी। तो लेकिन इसके बरक्स ये है कि जो टैक्स लगेगा, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और टैक्स में इजाफा कर रहे हैं, उसके बाद नाजिक्राम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो और बंद होगी। तो फिर हम कैसे ये इसको अहमियत दें कि 32,000 मजदूरी आपने कहा है कि रखेंगे। अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी तो फिर हम तो और जीरो पे आ जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी छूट दे और इसमें एक फोकस करें कि जो न्यू जनरेशन है, यूथ को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाए ताकि वो एब्रोड ना जाए, पाकिस्तान में जॉब कर सके। तो इस हवाले से भी हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं, हम ये अपील भी करें गवर्नमेंट से कि आप इसके बारे में जरूर सोचें। तो सर, थैंक यू सो मच। एंड बस आप सबको अल्लाह हाफिज। अवाम से एक और गुजारिश कर दें कि सप्लाई और डिमांड के तहत महंगाई और बजट का ऐलान किया जाता है। अपने डिमांड को डिक्लाइन करें, चूंकि जब आप पर महंगाई और गुर्बत अगर आने लगे तो अपनी नीड को जरा सा डिक्लाइन करें, अपनी डिमांड को डिक्लाइन करें, तभी सरवाइव कर पाएंगे। वरना एक और दूसरी बीमारी जिसको बोलते हैं सोशल करप्शन, इकोनॉमिकल करप्शन, सोसाइटिकल करप्शन फिर आम होने लगेगा और ज्यादा। अभी तो आप मोबाइल लेकर रोड पे नहीं जा सकते, उस वक्त ये चश्मा भी पहन कर नहीं जा सकते, हो सकता है कोई उतार दे आपके चश्मे को। लिहाजा अपने डिमांड को डिक्लाइन करें, अपनी जरूरतों को कम करें, तभी सरवाइव कर पाएंगे कम अज कम इन सूरत हाल में। जज़ाकल्लाह खैरा। यू आर राइट सर। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर असलम परवेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक जो पाकिस्तान में, इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। पाकिस्तान में हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई फॉर पाकिस्तान। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ असलम परवेज सर भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान एशिया का सेकंड नंबर मुल्क है, जो महंगा तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में एशिया की सबसे ज्यादा जो हाई महंगाई के जो रेट है वो पाकिस्तान में है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह वो तकरीबन हिट कर रही है 36%। तो ये बहुत ज्यादा हाई रेट है। और इसके साथ में एक ये बात भी ऐड करता चलूं कि अभी यानी कि आज बजट आने वाला है, बजट 2023। इस बजट में जो महंगाई की शरह है, हमें देखना है कि बजट में क्या होगा।
کیونکہ بجٹ کا جو ان کو جو رکھا گیا تجویز جو دی گئی ہے، وہ تقریباً بجٹ ہوگا 2,700 2,709 آئی تھنک ایسی کچھ ہے. تو اتنے کا بجٹ ہے. اس حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ اس میں تنخواہ کتنی بڑھے گی لوگوں کی، پینشن کتنی بڑھے گی، اور جو ٹیکس لگے جا رہے ہیں گاڑیوں پہ، وہ یقیناً بہت نقصان ہوگا. اور بھی جو پروڈکٹ ہے اس میں ٹیکس ہوگا، اور یہ چیزیں کافی مہنگی ہوں گی. تو آج ہمارے ساتھ سر اسلم پرویز موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے پاکستان میں مہنگائی کی. دن بدن پاکستان میں مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں ہمارے جو ملک ہمسائے ملک ہے انڈیا، وہاں پر مہنگائی بہت کم ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سر اسلم پرویز، آپ عوام کو بتائیں، ویورس کو بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں جو پاکستان اس ڈلر سے نہیں نکل پا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ حسن امام، بہت بہت شکریہ. مہنگائی سے متاثر ہر شخص ہو رہا ہے، اور مہنگائی کا مطلب ڈیمانڈ اور سپلائی ڈس بیلنس اگر ہو جائے تو یقیناً مہنگائی کا شکار فرد عوام ہو جاتے ہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی کا مطلب ہمارے پاس ڈیمانڈ تو ہے، ہماری ضرورتیں تو بہت زیادہ ہے، اور اتفاق سے ہمارا جو کانٹیننٹ ہے یہ اپنے بیسک نیڈ کو، ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ، ایک ہوتا ہے نیڈ. نیڈ کا مطلب جیسے پانی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، خوراک کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، اگر بیمار ہو جائے تو دوائی کے بغیر وہ شخص سروائیو نہیں کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے سانس کا لینا، یہ بھی اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور سانس کا پرابلم ہو جائے تو آکسیجن اس اگر وہ لینے کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے آکسیجن کی، تو اس کو بھی مینٹین نہیں کر سکتا ایک شخص اگر کوئی بیمار ہو جائے. ویسے جو صحت مند ہے وہ بھی بہت جلد بیمار ہونے والے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو مہنگائی کا اثر خالی پیٹ پر نہیں ہوگا بلکہ دل و دماغ پر بھی ہو رہا ہے. کیسے؟ جب ہم مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کی بیسک نیسیسٹی کو، بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پائیں گے تو اس کا اثر پیٹ سے پہلے دل و دماغ پر ہوگا، پھر وہ ٹینشن کا شکار ہوگا، پھر وہ بیمار ہوگا، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا. پھر ڈاکٹروں کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے ہمارے ملک معاشرے میں. کیوں؟ کہ جب ملک میں ملک کی ترجیحات، یعنی ملک کو چلانے والے جو اشخاص ہیں، اشرافیہ ہیں، ان کی ترجیحات کچھ اور ہے، تو یقیناً ڈاکٹرز، انجینئر، پڑھے لکھے، نیم پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے وہ لوگ کوشش کریں گے کہ وہ ہجرت کریں. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو زندہ رہنا ہے. اب زندہ رہنے کے لیے وہ کیا کرے؟ جب اپنے ملک میں اس کے خوراک کے مسئلے پیدا ہو جائیں تو یقیناً وہ کوشش کرے گا کہ سب سے پہلے کوشش کرے گا جائز طریقے سے باہر جائے. جب وہ جائز طریقے سے باہر نہیں جا پائے گا تو غیر ناجائز طریقے سے جانے کی کوشش کرے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی ضروریات زندگی نہیں مل رہی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مہنگائی بہت زیادہ اگر ہے، آپ اس سے پہلے کی بھی جو گورنمنٹس تھیں اس وہ گورنمنٹ بھی یہ کہا کرتی تھی کہ بھائی یہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالمی مسئلہ ہے. اس وقت بھی ہم جیسے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مہنگائی اگر دنیا میں ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ان کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے حکومتیں جو ہیں نئی نئی پروجیکٹ، نئی نئی تدابیر لے کر آ رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے ان کے ویجز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کی نوکریوں کو کی اپرچونٹی کو اوپن کی جا رہی ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کے پینشنرز کی پیسے جو ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے،
ان کو اسپیشل سبسڈی دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں ترجیح یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ترجیح کچھ اور ہے. آپ ٹی وی کھولیں، صبح سے شام تک ایک ہی خبر ہے، اور اس کے علاوہ عوام کے بھلے کی کوئی خبر نہیں ہے. مہنگائی، ہم جیسے لوگ ہم ایک اور سجیشن دیتے ہیں کہ مہنگائی کے اوپر قابو عوام نہیں پا سکتی، لیکن عوام اپنی زندگی کو مزید سادہ کرے. عوام اپنی زندگی میں ایک اور چیز کرے، اس کو بولتے ہیں کہ وہ شجر کاری کرے، وہ پلانٹنگ کرے، وہ درخت پودے لگائے جو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کچن کے بجٹ کو کور کر سکے. جیسے دھنیا لگائے، مرچی لگائے، پودینہ لگائے، سبزیاں لگائیں. ایسی چیزیں اگر لگائیں گے تو یقیناً کچھ پیسوں کی بچت ہوگی. اس سے پہلے میں بتاؤں، ایک گورنمنٹ نے، اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو چاہیے مرغیاں لگائیں، لوگ بنائیں، پالیں، مرغیاں پالیں. لوگوں کو چاہیے بکریاں پالیں، لوگوں کو چاہیے اس قسم کی چیزیں پالیں تاکہ دودھ بھی گھر کی ہو، گوشت بھی گھر سے ملے، انڈے بھی گھر سے ملے، مرچی اور بیسک جو سبزیاں ہیں وہ بھی گھر میں ملے، گھر سے ہم جنریٹ کر پائیں. تو لوگوں نے مذاق اڑایا اس کا. ان لوگوں نے مذاق اڑایا جو دہی زندگی سے واقف نہیں ہے. میں ایک آخری بات کرتا چلوں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کہ پاکستان فروٹس کے معاملے میں خود کفیل تھا. پاکستان گندم کے معاملے میں خود کفیل تھا. پاکستان کا چاول جو ہے دنیا میں مشہور تھا. اب ہم یہ ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. امپورٹ کرنے کے لیے بھی ڈالر چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. اب پٹسن اگر دیکھیں، جو کپڑا ہمارا پہنتے ہیں، یہ کسی پٹسن کے نتیجے میں ایک پروسیس کے بعد کپڑے، انسان، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ہم پہن سکتے ہیں. پٹسن جو ہے، کبھی ایک وقت تھا ہم اس میں خود کفیل تھے. اب اس کے دھاگے کو بھی ہم باہر سے منگوانے پہ مجبور ہو رہے ہیں. مگر پھر بتائیں، ہم باہر سے اگر چیزوں کو ہم امپورٹ کریں گے تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ڈالر سے ہم باہر کی چیزوں کو خریدتے ہیں. ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. 300 سے بھی زائد روپے میں ڈالر، وہ بھی بلیک مارکیٹنگ ہے، وہ بھی ہم نہیں خرید سکتے. سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے زندگی کو ہم سادہ کریں. بھائی، عجیب سی بات ہے، لیکن کیا کریں؟ اب آپ بتائیے. اگر یہ ہم بولیں کہ عوام خودکشی کر رہی ہے تو یہ بھی حرام ہے. انسانیت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی خودکشی کرتا ہوا پایا جائے، خودکشی کرنے کے بعد بھی اگر بچ جائے، تو قانون اس کے خلاف کاروائی کر کے اس کو مزید جیل میں بھیج دیتی. کیوں کہ قانوناً، دنیا کے قانون میں بھی خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ کے قانون میں بھی خودکشی کرنا حرام ہے. اب ہم سروائیو کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سادہ کریں، محنت کرنے کی کوشش کریں. محنت کے دو طریقے ہیں. اگر نوکری نہیں ملتا تو ہم پرائیویٹ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں. ہم بہت سارے، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے محنت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. جیسا کہ کچن میں ہم نے کہا کہ اپنے کچن کی چیزوں کو، کچن کی بجٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دھنیا، مرچی، پودینہ اپنے گیلری میں، اپنے جہاں تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کیا اس میں لگائے، تاکہ وہ کچھ اپنے روزمرہ کی جو اخراجات ہے اس میں کچھ کمی کر سکے. اسی طرح پرائیویٹ اگر نوکری نہیں لگتا، آپ یقین کریں، میں نے بھی مزدوری کی ہے خواتین و حضرات. میں نے سر پہ گندم، چاول اور دوسری چیزوں کا بستہ، جس کو بولتے کلی کا کام ہم نے کیا ہے. کام میں شرم نہیں ہونی چاہیے. کام میں شرم نہیں ہونی چاہیے. البتہ بھیک مانگنے میں شرمانا چاہیے، چوری کرنے میں شرمانا چاہیے، اور دیگر جو سوشل کرائم ہے وہ کرنے میں شرمانا چاہیے. آپ محنت مزدوری کریں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دو پیسے مل جائیں گے. کیونکہ ہم اور آپ حکومت پہ تو نہیں ہیں، اور اگر حکومت میں ہوتے بھی تو بے بس ہوتے. اینی ہاؤ، بہتر یہی ہے کہ اپنے زندگی کو سادہ کریں اور دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں.
دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں. اب تو حال یہ ہو گیا، ابھی باسط نے یہ کہا ہے کہ ہم دنیا میں دوسرے نمبر پہ مہنگائی میں ہیں. تو بہت ہمارے جو ارباب اقتدار جو ذمہ دار ہیں ان مہنگائیوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نمبر پہ تو نہیں ہے، پہلے نمبر پہ تو نہیں ہے مہنگائی کے. شکر کرو بھائی عوام کہ آپ پہلے نمبر پہ نہیں ہو. اب پہلے نمبر پہ بھی آ جائیں گے بھائی. جب پہلے نمبر پہ آ جائیں گے تو بولیں گے دیکھو پہلے نمبر پہ کسی نہ کسی حساب سے تو ہے نا، دیکھو ہم پہلے نمبر پہ ہیں، زیرو پہ تو نہیں ہے. یعنی لوگ پھر بھی زندہ ہیں. تو اس کا حل میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ کرو، اپنی سیاست کو ہٹ کر کے اپنی تعلیم کو، اپنی ہنر کی طرف توجہ دی جائے. کوئی چھوٹا موٹا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے، کوئی چھوٹا بن جائے کوئی بڑا بن جائے، کسی طرح سے بھی سروائیو کرے. آپ کے سامنے ایک مثال میں دوں، دے کر کے بات ختم کروں گا. 16 دسمبر 1971 میں پاکستان سے آزاد ہوا ایک الگ پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا بہت کردار ادا کیا تھا، جس کو کہتے ہیں بنگال. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلم لیگ کی بنیاد بھی ڈھاکہ میں ڈالی گئی تھی. مسلم لیگ نام بھی سجیسٹ کیا گیا تھا ڈھاکہ میں. یہ جو دو قومی نظریہ ہے، اس کو بھی اگر آپ ذرا دیکھیں، یہ بھی موجودہ پاکستان میں اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، یہ بھی وہیں سے رکھی گئی تھی جس کو ہم پسند نہیں کرتے. اسی طرح دو قومی نظریہ کے ساتھ ساتھ آپ قرارداد پاکستان، اس کی بھی ابتدا ڈھاکہ میں ہوئی تھی. اس کو پیش کرنے والے بھی وہ تھے جن کو ہم نے نکال دیا دودھ سے مکھی کی طرح. 16 دسمبر 1971 میں وہ غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. کوئی غربت کا لیبل ان کو ٹچ نہیں کر پا رہا تھا، اس قدر غربت کا شکار تھے وہ. یعنی ان کو کھانے کو نہیں مل رہے تھے. وہاں سے وہ سروائیو کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ایک ہجوم قوم کی صورت بنی، ایک ہجوم قوم بنی. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو، اس کے بعد وہ بنگال اپنے آپ کو 0 پوائنٹ سے لے کر کے آج ہیرو پوائنٹ پر آئیں. ہم بھی اسی طرح کام کریں تاکہ ہم زیرو سے ہیرو بنے. اگر حکمراں توجہ نہیں دے رہی ہے تو عوام اپنی مثال آپ بن کر کے اپنے اوپر توجہ دے، اپنے بھائیوں پر توجہ دے. جو ایک دو وقت کی روٹی کھا رہا ہے وہ کوشش کرے کہ جو بالکل بھوکا ہے ایک وقت کی روٹی اس کو لے جا کر دے دے. آپ یقین کریں اگر یہ رویہ رہا، جس کو بولتے ہیں کیئر اینڈ شیئر رویہ، کیئر اینڈ شیئر رویہ اگر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جزاک اللہ خیر. بالکل سر، یو آر رائٹ. اچھا سر، میں اس میں اور کچھ باتیں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے مہنگائی کی، انفلیشن کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ 1965 کے بعد سب سے زیادہ جو مہنگائی کی شرح وہ اس وقت ہے. تو یہ ایک بہت شوق نیوز ہے کہ 65 میں تو جنگ چل رہی تھی، اس کی بنا پر مہنگائی کی شرح کافی ہائی تھی. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے، ایک ریجم چینج ہوا، اس کے بعد نیو گورنمنٹ آئی، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پہ پاکستان کی تاریخ کی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں. اچھا سر، آپ کچھ بجٹ کے بارے سے بھی بتا دیں کہ آج بجٹ پیش کیا جائے گا ہمارا، اور تقریباً وہ 2,000 ارب سے زائد کا بجٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح بڑھے گی، اور پیٹرول کی جو قیمتیں بھی کم ہوئی ریسنٹلی، کیا وہ قیمتیں دوبارہ بڑھ جائے گی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کتنا ریلیف دے گی اس بجٹ سے عوام کو؟ آپ کی اس میں کیا رائے؟ دیکھیں، جب ہماری آمدنی نہیں ہو رہی ہے، جب ہمارا ٹریڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، جب ہماری ایکسپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، جب ہمارے پاس ڈالر کی آمد ختم ہوتی جا رہی ہے، انٹرنیشنل دوست اب دوست نہیں رہے. بولتے ہیں نا دوست دوست نہ رہا، کوئی نہیں رہا. وجہ جب کوئی دوست نہیں رہے گا، یہ بجٹ IMF کے بغیر، یہ بجٹ ورلڈ بینک کے بغیر، یہ بجٹ دنیا کے
ترقی یافتہ ملکوں کی تعاون کے بغیر ہم پیش کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یقیناً بجٹ آپ کے جیب میں پیسہ ہو تب بجٹ میں کامیابی ہوتی ہے. جب آپ کے بینک میں پیسہ نہیں، عوام کے جیب میں پیسہ نہیں، تو یہ بجٹ اعلان تو کر دیں گے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اگر یہ سبسڈی کا اعلان کریں گے کہ جی یہ ہم نے عوام کو مراد دی، تو وہ کاغذ پہ رہے گا، اس کے اوپر جو پیسے لگائے جائیں گے وہ پیسے جیسے ماضی میں جہاں جہاں خرچ ہوئے ہیں وہیں خرچ کر دیے جائیں گے. کاغذ پہ پھر بتا دیا جائے گا کہ اگلے بجٹ میں پھر اعلان کر دیں گے عوام کے ویلفیئر کے لیے. آپ ذرا غور کیجئے، عوام کے ویلفیئر کے لیے آج تک جتنے بھی، یعنی 75 بجٹ آلریڈی، میں نے اینول بجٹ کی بات کر رہا ہوں، سپلیمنٹری بجٹ اس کے علاوہ ہے. اینول بجٹ 75 بجٹ اب تک پیش کیے جا چکے ہیں، اور وہ سارے پیسے کو اگر اکٹھا کر لے تو آج عوام وہ رونا نہیں روتی جو آج رو رہی ہے، عوام کا وہ خستہ حال نہیں ہوتا جو آج ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بجٹ اعلان کیا جاتا ہے کہ اسکول کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، میڈیکل کے لیے، عوامی ویلفیئر کے لیے یہ خرچ کیا جائے گا، روڈ کے لیے یہ خرچ کیا جائے گا، لیکن وہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ عوام اب باشعور ہو چکی ہے. اب عوام کے پاس، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ایک وہ ڈیوائس آ چکا ہے کہ اب دنیا سے باخبر ہونے کے لیے ان کے ایک کلک کافی ہے. آپ مین ایکسٹریم میڈیا کے اوپر پابندی لگا دے، ہو کیئر؟ نو بڈی ولنگ ٹو واچ مین ایکسٹریم میڈیا. یہ جو مین ایکسٹریم میڈیا کو کون دیکھتا ہے؟ میں تو نہیں دیکھتا، اور میں جتنے بھی اپنے احباب کی طرف توجہ دیتا ہوں وہ نہیں دیکھتے. اب اس کا بجٹ کے آنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. آمدنی تو وہی ہے، نوکریاں، آپ باسط بتائیے کہ نوکریوں کا کیا حال ہے جب آمدنی نہیں ہوگی. میرے بہت سارے ایسے جاننے والے فیکٹری آنرز تھے جن کے پاس کام کیا کرتے تھے لوگ، اب وہ خود اپنی فیکٹری کو بند کر کے نوکری کی تلاش کر رہے ہیں. کچھ ہمارے فیکٹری آنرز یہاں سے بنگلہ دیش ٹرانسفر کر دیا اپنے بزنس کو. کچھ کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ نہ ان کو اپرچونٹی ہے، نہ بجلی کی سپلائی ہے، نہ گیس کی سپلائی ہے، نہ پانی کی سپلائی ہے. تو آپ بتائیے کہ پھر وہ اپنے بزنس کو کیسے چلائیں گی؟ بزنس رن کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو بزنس چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں سپلائی کی جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. آپ بجٹ ایک نہیں 50 کر لیں ایک مہینے میں، یعنی صبح شام جیسے آپ دیکھ رہے نا پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، اسی طرح بجٹ بھی پیش کرتے رہیں. کچھ نہیں ہونے کو سوائے مہنگائی میں اضافہ کرنے کو. جی ہاں. جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ نے جو بات کی جاب کے ریلیٹڈ، وہ بالکل 100% صحیح بات ہے کہ یہاں پر جو جاب کے معاملات ہیں، ابھی میں نے ریسنٹلی اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے. انشاءاللہ ویورس آپ کو بہت جلد یہ موصول بھی ہو جائے گی، آپ اس میں دیکھیے گا. میں نے کچھ باتیں شیئر بھی کی ہیں. تو بالکل صحیح کہا سر نے کہ جاب یہاں بالکل 0% ہو چکی ہے. اور جن کی جو مالکان تھے وہ بیچارے اب روڈ پہ آ رہے ہیں، ان کے پاس بھی یہاں کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. وہ اب ایبروڈ شپ ہو رہے ہیں. جیسے سر نے بات کی بنگلہ دیش، یو اے ای، وہ اندرس کنٹری، وہ وہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں جاب تو چھوڑیں، فیکٹری مالکان کی ان کے پاس خود کچھ نہیں بچ رہا ہے، تو وہ اپنے ورکر کو کیا دیں گے؟ تو یہ پوزیشن چل رہی ہے اس وقت کراچی کی. اور تو سو سر، تھینک یو سو مچ فار یور شیئرنگ اوپینین. اینڈ ویور سے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اچھا، اس کے ساتھ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں جو سر اسلم پرویز سے بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ بجٹ آ رہا ہے. تو ناظرین کرام، یہ بجٹ جو ہوگا وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسا بجٹ ہوگا، کیونکہ اس میں آئی ایم ایف انٹرفیئر نہیں کر رہی ہے، آئی ایم ایف کا رول ابھی نہیں ہے. تو اس کے بنا یہ بجٹ کیا اپروو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک بہت بڑی سوال نشان ہے. تو آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ بجٹ ایک اپروول ہے یا نان اپروول ہے. تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ کیا ہونے والا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی آپ اسے پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور ہمیں بتائیں
کہ آپ کی کیا رائے اس میں. آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط اور سر اسلم پرویز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.